केवी न्यूज के सभी दर्शकों को मुदस्सिर अहमद का प्रणाम और प्यार भरा सलाम। रमजान के इस पवित्र महीने में आज हम आपको रूबरू करवाएंगे रीजनल इंटरनेशनल स्कूल में बच्चों को इस्लामिक शिक्षा देने वाले मोहम्मद असलम सिद्दीकी आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ उपस्थित हैं। केवी न्यूज में आपका स्वागत है सर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर, आज हम जो है आपको हमारे स्टूडियो में बुलाने की वजह यह है कि रमज़ान के बारे में हम आपसे कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। हमारा सबसे पहला सवाल यह है कि रमज़ान ही क्यों मुस्लिम लोगों के लिए एक धार्मिक महीना माना जाता है? अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले मैं अल्लाह की तारीफ़ बयान करता हूँ और जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम का नजराना पेश करता हूँ। चूँकि रमज़ान मुबारक का ज़िक्र अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में बयान फरमाया है और अल्लाह ने फरमाया शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि हमने रमज़ान में कुरान मजीद को उतारा है और कुरान और रमज़ान का दोनों का आपस में गहरा ताल्लुक़ है। इसलिए भी रमज़ान मुबारक एक पवित्र महीना है और अल्लाह तबारक व तआला ने इस महीने के अंदर रोज़े फ़र्ज़ किए हैं, इसलिए भी ये माह रमज़ान मुबारक बाबरकत महीना है। और इसी तरह रमज़ान मुबारक के अंदर बंदा रोज़े रख कर भूख प्यास की शिद्दत को महसूस कर कर गरीबों, यतीमों और मिस्कीनों के भूख और प्यास को समझ सकता है। इसलिए भी ये बाबरकत महीना है और इसलिए भी ये बाबरकत महीना है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमसे पहली कौमों को भी रोज़े का हुक्म दिया था और अल्लाह ने हमें भी रोज़े का हुक्म दिया है। तो ये रमज़ान के महीने में लोग ज़कात के नाम पर जो पैसा निकालते हैं वो किन किन लोगों को निकालना चाहिए और कितना निकालना चाहिए? ज़कात के बहुत से मसाइल हैं, मुख्तसरन आपको मैं ज़कात के बारे में मालूम कराता चलूँ। ज़कात हमारे माल को पाक करता है। अगर आदमी ज़कात अदा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके बाकी माल की हिफाजत की ज़िम्मेदारी ले लेते हैं, तो उसका माल हिलाक नहीं होगा, उसका माल बीमारियों में नहीं जाएगा, उसका माल चोरी में नहीं जाएगा, ये अल्लाह की ज़िम्मे में आ जाएगा। ज़कात गरीबों पर वाजिब नहीं है बल्कि मालदारों पर वाजिब है। उलमा ने उसकी मिक़दार बताई है कुरान हदीस की रोशनी में। मुख्तसरन आपको बताता चलूँ, अगर किसी के पास साहिब निसाब होने की हैसियत के बराबर रकम हो, मसलन अगर वो ज़कात निकालना चाहता हो, अगर उसके पास 1 लाख रुपया है तो वो 2,500 रुपया ज़कात में निकालेगा, यानी कि 2.5%। जी, 2,500 से उसे ज़कात निकालना है। बाकी जितने पैसे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह वो इस्तेमाल जहाँ चाहे जायज़ तरीक़ों से वो इस्तेमाल कर सकता है। 100 रुपयों में 2.5 रुपया निकाल 2.5 रुपया निकालना पड़ेगा उसे, तो उसके बैंक बैलेंस के ऊपर जाता है। अब देखिए, किसी के पास सोना कुछ होता है, कुछ रकम होती है, और इसी तरह किसी के पास कुछ चांदी के भी जेवरात होते हैं। इन सब को मिलाकर अगर वो साहिब निसाब बन जाता है तो उस पर ज़कात वाजिब हो जाती है। हाँ, अगर किसी के पास कीमती सवारी है, कीमती घर हैं, मकानात के अंदर कीमती चीज़ें हैं, उस पर कोई ज़कात वाजिब नहीं होता। अब वो देखें कि उसके पास 2 लाख का गोल्ड है, 1 लाख कैश पड़े हुए हैं, 1 लाख की चांदी है, इस तरह उसे 4 लाख की अब ज़कात निकालनी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि सिर्फ वो सोने का ज़कात निकाल रहा है, पैसों की ज़कात नहीं निकालता, बल्कि उसे चाहिए कि अपने पूरे माल का एक हिस्सा जमा करके हिसाब निकाल कर निकालते वक्त नीयत कर लें, या कम से कम जिस गरीब को दे रहा हो वो नीयत करके दें कि मैं ज़कात का पैसा दे रहा हूँ। इस बात का पूरा ख्याल करें। अगर किसी के पास एक घर है तो क्या उस घर में, जिस घर में वो रहता है, उसके घर का भी ज़कात निकालनी चाहिए? नहीं, जिस घर में वो रहता है चाहे वो करोड़ों का ही घर क्यों ना हो, उस पर ज़कात वाजिब नहीं हो। जिसके पास 1 से ज़्यादा घर हैं, जिसके पास 1 से ज़्यादा घर हैं
اور اس گھر سے یا ان دکانوں سے اسے کرایہ اتنا آتا ہے کہ سال بھر اس کے استعمال کرنے کے بعد اتنا پیسہ بچ جاتا ہے جس کی وجہ سے اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، تو اب وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ یہ کیوں کہتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے وہ سید کو نہیں دے سکتے جس کا نام سید ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو سید سعادات خاندان کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا بخام عطا فرمایا ہے۔ زکوٰۃ جو ہوتی ہے وہ آدمی کا میل کچیل ہوتا ہے، اس لیے سعادات خاندان کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس چیز کے لینے سے منع کیا گیا ہے۔ تو زکوٰۃ کا جو پیسہ ہوتا ہے کیا وہ دوسری سنستھانوں میں، جیسا کہ کوئی ایک سنستھا نیک کام کر رہی ہے، غریبوں کی مدد کر رہی ہے، ان سنستھاؤں کو دینا چاہیے یا ایک جو آدمی مستحق ہے جو غریب ہے اس کو دینا چاہیے؟ چونکہ آپ کو بتاتا چلوں جہاں تک میرا علم ہے، زکوٰۃ کا جو حکم ہے اسلام کے اندر ہے، کسی دیگر مذہب کے اندر جہاں تک مجھے معلومات ہے زکوٰۃ کا حکم نہیں ہے۔ لہٰذا زکوٰۃ ہر ضرورت مند کو جو اس کا حقدار ہے، مستحق کو، اسے دینا ضروری ہے۔ اب بات یہ آتی ہے کہ ہمارے یہاں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ مساجد کے اندر راستوں میں وہ غریب حضرات جو مستقل ان کا پیشہ ہی بھیک مانگنے کا ہوتا ہے، کیا ان کو دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے؟ اسلام میں ایک فقیر کا لفظ، ایک مسکین کا لفظ لکھا ہے قرآن میں، جہاں زکوٰۃ کا حکم دے رہے ہیں اللہ۔ فقیر اور مسکین میں ایک فرق یہ علماء کرام لکھتے ہیں، فقیر وہ ہے جو آدمیوں سے مانگتا ہے جس کے پاس استطاعت بھی ہوتی ہے، مسکین وہ ہوتا ہے جسے استطاعت بھی نہیں ہوتی اور وہ مانگنے سے شرمندہ بھی ہوتا ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام ان مسکینوں تک پہنچتے جو مانگنے سے قاصر رہتے تھے، شرم محسوس کرتے تھے، ان تک پہنچ کر دیا کرتے تھے۔ اسی لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ ہمیں ان لوگوں تک پہنچ کر دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتی ہیں اور کہتی ہے کہ زکوٰۃ کی رقم ہے، فلاں کے پاس جاؤ اور ان کے پاس جا کر یہ زکوٰۃ کی رقم سامنے، اگر وہ بیٹھے ہوں کھڑے ہوں جہاں کہیں بھی، ان کے سامنے رکھ دینا، مگر ان کے ہاتھ میں نہ دینا۔ وہ اسی طرح کر کے جب حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں تو سوال کرتے ہیں، یا امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایسے کیوں کہا؟ آپ نے فرمایا وہ اس لیے، غور کی بات ہے، وہ اس لیے آدمی کو جب کوئی آدمی دیتا ہے تو اس کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے اور لینے والے کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے۔ ہم جسے زکوٰۃ دے رہے ہیں ہم اس پر احسان نہیں کر رہے ہیں، وہ ہم پر احسان کر رہا ہے زکوٰۃ لے کر، کیونکہ اللہ نے ہم مالداروں پر زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، ہم زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، لہٰذا ہماری حالت اوپر کی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ پاس میں رکھ دو۔ اور دوسری بات فرمایا ان کو احساس نہ ہو کہ وہ زکوٰۃ کی رقم لے رہے ہوں۔ اسی لیے علماء کرام نے لکھا ہے اگر کسی کو زکوٰۃ کی رقم دیتے ہوئے ہدیہ کہہ کر بھی دے دیں گے اسے تو کوئی حرج نہیں، زکوٰۃ ہی ادا ہو جائے گی۔ تو میں آپ سے ایک بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر سید نام کا کوئی بندہ یا بندی جو پریشان ہیں، جو ان کو پیسوں کی ضرورت ہے، تو کیا زکوٰۃ تو ان کو دے نہیں سکتے، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ان کو زکوٰۃ دے نہیں سکتے، تو ان کو کیا ایک گفٹ یعنی کہ تحفے کے طور پر کچھ دے سکتے ہیں؟ سعادات خاندان کو جتنا بھی اگر ہم ہدیہ دیں، یقین جانیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے سعادات خاندان کو ہماری طرف سے بجائے اس طرح کا بال دینے کے ہم اپنی طرف سے کوئی ہدیہ پیش کر دیں، کوئی رقم ان کو دے دیں جس کی وجہ سے ان کی ضروریات پوری ہو جائیں۔ اس طرح کے بہت سے واقعات کتابوں میں ملتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں آدمی کے خواب میں آ کر
ان کے بارے میں بتایا کہ وہ سادات خاندان میں سے تھے جن کو تم نے مدد کی تھی، لہٰذا میں تمہارے اس عمل سے بڑا خوش ہوں۔ تو لہٰذا اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں سادات خاندان کو دینے سے بہت اجر ملتا ہے۔ ایک واقعہ مختصر سا ہے، آپ کو بتاتا چلوں۔ ایک بزرگ سفر حج کے لیے جاتے ہیں، ان کا قافلہ ایک جگہ ٹھہرتا ہے ابھی شہر کی آبادی سے باہر، تو ان کو کسی ضرورت اور حاجت کے لیے وہاں سے نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک عورت ہے جو کچرے میں سے مردہ جانور کو لے کر جا رہی ہے۔ آپ نے اس کا پیچھا کیا، گھر میں جا کر دیکھا تو اس مردار کو وہ بچیاں اپنی بچیوں کے ساتھ وہ کھا رہی تھی، وہ کھانے والی تھی۔ انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا اور آواز دی کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ ہم سادات خاندان میں سے ہیں، لہٰذا ہمیں یہ بھی اچھا نہیں لگتا کہ ہم کسی کے ساتھ سامنے ہاتھ پسار کر مانگ کر کھائیں۔ تو انہوں نے ارادہ کیا کہ اپنے پورے سامان حج اور سامان سفر کا جو رقم تھی انہوں نے ان کے لیے ہدیہ کر دیا، اور انہوں نے ارادہ کر لیا کہ جب تک حجاج نہ آئیں گے تب تک میں اسی مسجد میں ٹھہرا رہوں گا۔ جب سارے حجاج حج سے فارغ ہو کر آ گئے تو انہوں نے حجاج سے ملاقات کی، غرض سے ملاقات کرنے لگے، تو لوگوں نے کہا کہ آپ کو تو ہم نے مطاف میں دیکھا، آپ کو ہم نے کعبہ میں دیکھا، آپ کو ہم نے مینا میں دیکھا، آپ کو ہم نے مزدلفہ میں دیکھا۔ یہ بزرگ پریشان ہوئے، جب آرام کا وقت آیا آرام کیے تو خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پریشان کیوں ہوتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اس عمل کو ایسا قبول کیا ہے، قیامت تک تمہاری شکل کا ایک فرشتہ ہر سال تمہارے نام پر حج کرے۔ سر، جہاں تک زکوٰۃ کی بات آپ نے بتائی، جو پہلے روزے سے لے کر 30 روزوں تک بھی جو ہے اس کا سلسلہ جاری رہتا ہے، مگر یہاں پہ دوسری بات یہ ہے کہ جیسا کہ زکوٰۃ کا آپ نے بتایا، فطرے کو لے کر آپ کی کیا رائے ہے، اور کون کون سے لوگ جو ہے وہ فطرہ دینا چاہیے اور کب تک دینا چاہیے؟ کیا اس کا کچھ وقت رہتا ہے؟ فطرہ ایک ایسا حکم ہے کہ وہ زندگی میں کبھی معاف نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی فطرہ یہ سمجھتا ہے کہ اسے عید سے پہلے دے دینا چاہیے، عید ہو گئی تو نہیں دینا چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی 15-20 سال سے بھی فطرہ ادا نہیں کر رہا ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ 15-20 سال کا فطرہ ادا کرے۔ ایک تو بات عمومی طور پر یہ ہو گئی، اس سے بات یہ معلوم ہوگا کہ فطرہ دینا کتنا ضروری ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ اسلام کے اندر اخلاق کا ایک بہت بڑا پہلو ہے۔ اخلاقی اعتبار سے ہم عید کریں اور ہمارے مسلمانوں کے غریب عید نہ کریں، اسلام اس کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ اس لیے فطرے کا حکم دیا گیا۔ بعض علماء لکھتے ہیں کہ فطرہ عید کی نماز سے پہلے ادا کر دیں بہتر ہوگا، تاکہ غریب لوگ اس رقم کے ذریعے سے جو تھوڑی تھوڑی کر کے لوگوں سے ملتی ہے وہ عید کی تیاری کر لیں۔ لیکن اس کا حکم تو یہی ہے کہ عید کے دن سے لے کر اور عید کی نماز تک اس کا صحیح حکم ہے کہ وہ دے دیں۔ اگر کوئی رمضان میں دینا چاہے یا رمضان سے پہلے بھی دینا چاہے تو وہ بھی فطرہ دے سکتا ہے، جو نیت پر جاتا ہے۔ نیت پر جاتا ہے۔ دیکھیے، جس انسان کی جتنی ضرورت ہوتی ہے ہم زیادہ سمجھتے ہیں کہ اس انسان کو اس سے پہلے دے دیں گے تو ہمارے لیے بھی کار خیر ہوگا، ان کے لیے بھی کار خیر ہوگا۔ سر، کیا اسی لیے جو ہے اس عید کا نام عید الفطر رکھا گیا ہے؟ ہاں، ایسے ہی سمجھیے کہ عید الفطر اسی کو کہتے ہیں کہ ہم اپنا فطرہ نکالیں۔ بعض علماء نے احادیث کی تشریح میں یہ لکھا ہے کہ روزہ جو ہے آسمان دنیا پر معلق ہو جاتا ہے۔ حدیث کی تشریح میں علماء نے لکھا ہے آسمان دنیا پر معلق ہو جاتا ہے۔ جب تک آدمی فطرہ نہیں دیتا تب تک جو ہیں وہ روزے ہمارے اوپر کو نہیں جاتے اللہ کے پاس۔ بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ آدمی اگر فطرہ ادا کرتا ہے تو گویا اس کے رمضان کے روزوں میں جو کوتاہیاں ہو گئی، جو غلطیاں ہو گئی، جو خامیاں ہو گئی، وہ اس کا ایک طرح کا کفارہ ہوتا ہے۔ جس طرح فرض نماز کے ساتھ نفل نماز آدمی پڑھتا ہے تو اس کا کفارہ ہوتا ہے، اسی طرح اگر کوئی آدمی فطرہ ادا کرتا ہے تو اس کے روزے میں جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہو چکی ہیں وہ فطرہ دور کر دیتا ہے اور ہمارا روزہ قابل قبول بن جاتا ہے۔
جیسا کہ ہر مرد اور عورت پہ زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح کیا یہ فطرہ بھی ہر مرد اور عورت پہ فرض ہے؟ زکوٰۃ تو مالداروں پر فرض ہے جو صاحب نصاب ہیں، اور فطرہ بھی اسی طرح صاحب نصاب پر ضروری ہے۔ جس طرح زکوٰۃ ہے اسی طرح فطرہ بھی ضروری ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ جو اتنا کھاتا پیتا آدمی ہے جو فطرہ ادا کرنے کی استطاعت رکھتا ہے وہ ضرور فطرہ ادا کرے۔ ایسے نہیں کہ جس کے پاس بہت زیادہ مال ہے وہی ادا کرے گا، جو کم حالت کا آدمی ہے وہ بھی اگر فطرہ ادا کرنا چاہے تو ضرور فطرہ ادا کرے۔ یہ کتنے روپیہ طے کیا گیا ہے؟ یہ بہت ہی اہم آپ نے سوال کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا اہم سوال ہے فطرے کا، جس سے کہ آپ کو میں آگے بتاتا چلوں تو معلوم ہو جائے گا۔ ہم فطرہ سمجھتے ہیں کہ صرف گیہوں کے حساب سے دینا ہے، حالانکہ حضرات صحابہ کے بارے میں لکھا ہے کتابوں میں وہ کھجور کے حساب سے اور کشمش کے حساب سے دیا کرتے تھے۔ اگرچہ کہ گیہوں کے حساب سے دیں گے بھی تو فطرہ ادا ہو جائے گا۔ فطرہ جو ہے 4 طریقے سے دیا جاتا ہے، ایک گیہوں کے حساب سے، اس کے اوپر جو کے حساب سے، اس کے اوپر کھجور کے حساب سے، اس کے اوپر جو ہے کشمش کے حساب سے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، کسی مولوی صاحب سے فون کرتے ہیں، کسی جاندار آدمی سے فون کر کے پوچھتے ہیں بھائی کہ اس سال کا فطرہ کتنا ہے، وہ 1.25 کلو گیہوں کے حساب سے بتاتے ہیں کہ 80 روپے ہے، 100 روپے ہے، 90 روپے، جتنا بھی ہو سکتا ہے بتا دیتے ہیں۔ حالانکہ ہم مسلمانوں میں جو کم حالت کے ہیں جو فطرہ دے سکتے ہیں، ان سے ادباً گزارش ہے کہ صرف وہی لوگ گیہوں کے حساب سے 1.25 کلو گیہوں کے حساب سے دیں۔ اللہ نے اگر آپ کو استطاعت دی ہے جو کے حساب سے جو تقریباً 280 روپے کا حساب آج کے حساب سے پڑ جاتا ہے، اگر اللہ نے آپ کو اس سے بھی زیادہ طاقت عطا فرمائی ہے تو کشمش کے کھجور کے حساب سے دیں جو تقریباً 800-900 روپے کے حساب سے ہوتا ہے۔ اگر اللہ نے اس سے زیادہ آپ کو طاقت عطا فرمائی تو 1200 1300 کشمش کے حساب سے ہوتا ہے۔ تقریباً کھجور اور کشمش کا حساب اور اسی طرح جو کا جو حساب ہوتا ہے 3.5 کلو ہوتا ہے۔ اگر ہم گندم کا حساب دیتے ہیں تو 2.25 کلو، اور باقی جو کشمش اور کھجور کا حساب دیتے ہیں تو 3.5 کلو کے حساب سے دیں گے۔ جگہ جگہ علماء کرام الحمدللہ لوگوں کو بتا بھی رہے ہیں کہ کس طرح ہم اپنا یہ ادا کریں۔ ایک تجربتاً بات آپ کو بتاتا چلوں، اگر آپ کے گھر میں کئی بچے ہیں جو نابالغ بچے ہیں، باپ کی ذمہ ہوتی ہے کہ نابالغ بچوں کی طرف سے بھی وہ کیا کریں، فطرہ ادا کریں۔ ہم مثلا 4-5 بچے ہو گئے، اب ماں باپ ہیں جو فطرہ ادا نہیں کر سکتے، اب ایک گھر میں کمانے والا مرد ہوتا ہے تو ایسا کریں سب کی طرف سے گیہوں کے حساب سے دے دیں۔ اگر اللہ نے استطاعت دی ہے، ہمت کریں، میرا تجربہ ہے، میں بھی 2-4 سال سے اس کی کوشش کر کے عمل کر رہا ہوں، اپنی طرف سے کبھی کھجور کا اور کشمش کا دے دیتا ہوں اور بچوں کی طرف سے گیہوں کے حساب سے دے دیتا ہوں۔ انشاءاللہ 1 سال آپ کوشش کریں، آپ کو اس جگہ بیٹھ کر بتا رہا ہوں، انشاءاللہ آئندہ سال آپ کو اس سے زیادہ دینے کے اللہ استطاعت عطا فرمائے۔ تو جیسا کہ نیکی کے اندر جو ہے وہ تول وول نہیں ہوتا، نہیں ہوتا، بے شک کوشش کر کے جو ہے زیادہ سے زیادہ نیکی کمانے کی کوشش کرنی کریں۔ چاہیے۔ تو یہ فطرہ جو ہے عید کی نماز کو جانے سے پہلے ادا کر کے ادا کر دینا ہی چاہیے۔ جی، تو عید کی نماز کے بارے میں 1-2 بات آپ جو ہے بتائیے کہ کن لوگوں کو جو ہے نماز مسجد میں پڑھنی چاہیے اور کن لوگوں کو جو ہے عیدگاہ میں جانا چاہیے؟ ماشاءاللہ آپ کا بھی یہ بہت اچھا سوال ہے، چونکہ اس وقت جو ہے ہمارے میسور شہر میسور کے اندر بھی بڑی تیزی کے ساتھ گرمی کا ماحول چل رہا ہے۔ اب بہت سے لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ ہمیں مسجد میں نماز ادا کر لینی چاہیے۔ مسجد میں نماز ادا کرنے سے ادا تو ہو جائے گی، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ نرالا طریقہ جو اپنے بندوں کو بلاتے ہیں، آؤ میرے بندو، وہ منظر، وہ نگاہیں چلتی ہوئی کہ ایک طرف سے آؤ دوسری طرف سے جاؤ، مسلمانوں کا ایک بڑا ہجوم ایک ساتھ اپنے رب کائنات کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہو اور اللہ سے مانگتا ہو اور اللہ یہ کہہ کر بھیجتا ہو، جاؤ میں نے تمہیں ہر گناہ سے پاک کر کے بھیج دیا اور ہر تمہیں نعمت عطا کر کے میں بھیجتا ہوں۔ میں سارے مسلمانوں کو عید کے دن کی خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے ہوئے سب کو عید کی مبارکباد دیتا ہوں۔ ہمارے KBC نیوز کی طرف سے بھی
اور میری جانب سے بھی اور خصوصاً سے اللہ تبارک و تعالیٰ اہل فلسطین کو اس عید کی خالی خوشیاں نصیب عطا فرمائے، ہمارے اہل میسور کو، ہمارے کرناٹک کو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ہندوستان کے مسلمانوں کو اس عید کی ساری خوشیاں نصیب عطا فرمائے، اور عید کی نماز کو کوشش کریں کہ آپ عید گاہ جا کر ہی پڑھیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ عید کی نماز سے پہلے کوئی نماز نہیں ہوتی، عید گاہ میں جا کر آپ کوئی اشراق کی نماز نہیں پڑھ سکتے، چاش کی نماز نہیں پڑھ سکتے، صرف عید کی نماز ہی پڑھیں گے۔ خدا کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عید کے دن بھی 2 رکعت 6 زائد تکبیروں کے ساتھ نماز پڑھ کر ہمیں اظہار تشکر اور اللہ کی عبادت کر کے ہمیں اپنی خوشی کا اظہار کرنے کا طریقہ بتایا۔ غیروں اور اغیاروں کی طرح ہمیں ناچنے، گانے، بجانے، بے حیائی اور اسی طرح لاپرواہی کے ساتھ زندگی گزارنے سے اللہ نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ لہٰذا میں آپ کی اس KBC نیوز کی جانب سے اور میری جانب سے سارے ہی مسلمانوں کو عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان اور عید کی خوشیاں ہم کو بار بار نصیب عطا فرمائیں، اور جن گھر میں اب تک عید کی خوشیاں نہیں پہنچی ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مالداروں کو یہ ہدایت و توفیق عطا فرمائیں کہ وہ ان تک پہنچ کر ان کی ضروریات کو پورا کریں۔ یہ 2-3 دن سے جو ہے سوشل میڈیا میں میسیجز وائرل ہو رہے ہیں کہ زیادہ دھوپ ہونے کی وجہ سے جو ہے نماز کا وقت جو ہے وہ جلد رکھا جائے، تو اس کے بارے میں آپ کیا روشنی ڈالنا چاہتے ہیں؟ جو عیدگاہ کمیٹی ہے ان لوگوں کو کیا آپ کے بارے میں آپ کچھ مشورہ دینا چاہتے ہیں؟ میں ابھی دیکھ رہا تھا ہمارے شہر میسور کے قدیم عیدگاہ کے وہ حضرات جو اپنے ذاتی پیسوں کے ساتھ عیدگاہ کی خدمت کر رہے ہیں، واقعتاً ان کی خدمت کو ہم سلام کرتے ہیں اور تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس سال انہوں نے ایک اور اچھا کام کیا کہ لوگوں کے لیے پانی کا بندوبست کیا جی، اور اس بات کی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمان عیدگاہیں اور ان کی جانب سے زمین کی صفائی ٹھیک ہو، پانی کا نظم ہو، اور انہوں نے باقاعدہ ایک اچھی بات بتائی کہ اپنے ساتھ ایک چھتری بھی لے کر آ جائیں جس سے دھوپ سے بچا جا سکے۔ میں کہوں گا اس بات پر کہ ہم تھوڑی سی دھوپ اگر برداشت کر لیں تو انشاءاللہ اللہ ہمیں حشر کی دھوپ سے محفوظ فرما دے۔ بڑی بات کہہ دی آپ نے، اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عیدگاہ میں جو لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے ان کی بھی یہ گزارش تھی کہ ایک اور گیٹس کو جو ہے بنایا جائے، تو اس بار جو ہے اس ایریا کے جو پورو کارپوریٹر ہیں انہوں نے جو ہے بڑھ چڑھ کر حصہ لے کر، اور وہاں کی کمیٹی والوں نے بھی جو ہے بڑھ چڑھ کر حصہ لے کر علیحدہ سے بھی گیٹ اب لگائے ہیں، تو اس میں جو ہے لوگوں کو نکلنے کے لیے آسانی ہو۔ اور آپ نے جو ہے ہماری اس بات پر ہمارے اسٹوڈیو میں آپ یہاں پہ آئے، لوگوں کو جو ہے اس چیز سے جو ہے آپ نے ایک اویئرنیس دی۔ آنے والے دنوں میں بھی جو ہے دوسری جو بقرعید کی عید آتی ہے تو اس وقت بھی آپ جو ہے تھوڑا سا وقت نکال کر ہمارے اسٹوڈیو میں آئیں۔ میں درشکوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ KV نیوز کے اندر اس بار سے یہ کوشش رہے گی کہ جس دھرم کی جو بھی عید ہو اس دھرم کے دھارمک لیڈر کو یہاں پہ لانے کی ہم لوگ کوشش کریں گے، اور آپ لوگوں کو جو ہے اس عید کے موقع پر ایک امن کا پیغام جو ہے KV نیوز کے ذریعے سے ہم لوگ پھیلانے کی بھی پوری کوشش کریں گے۔ آپ ہمارے لیے وقت نکال کر آئے، اس کے لیے ہم آپ کے آبھاری ہیں، اور ہم آپ کو عید کی مبارکباد دیتے ہوئے آپ کا دھنیہ واد کرنا چاہتے ہیں۔ جزاک اللہ و احسن الجزا۔ اللہ آپ کو بری نظر سے بچائیں، دن دگنی رات